जिन्होंने अपने क्लास रूम्स में, जिन्होंने अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में शाइनिंग पोजीशन ली है। और हकीकत में अगर आसमान चांद और तारों से खूबसूरत है तो मेरा ये मुल्क, मेरी ये धरती, मेरा ये पाकिस्तान, आप हमारे जमीन के चांद और तारे हैं। ये आग ही से रोशन है, ये आग ही से खूबसूरत है। इस्लामी जमीयत तलबा नौजवानों की अजीम तंजीम है। इस्लामी जमीयत तलबा के इस कौम पर, इस मुल्क पर, इस जमाने पर यह एहसान है कि उन्होंने नई नस्ल को इस्लाम के साथ जोड़ा, नजरे पाकिस्तान के साथ जोड़ा, पाकिस्तान के साथ जोड़ा। और इस्लामी जमीयत तलबा ने नई नस्ल को अखलाक का, किरदार का पैगाम दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा ने नई नस्ल को एक नस्बुलैन से आशना किया। और ये जमीयत ही है जिन्होंने गुज़श्ता 75 सालों में पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों की हिफाजत की है, पाकिस्तान के जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की है। और ये फख्र, ये इम्तियाज, ये एजाज सिर्फ जमीयत को हासिल है कि इस्लामी जमीयत तलबा ने सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अपने नौजवानों को इस मुल्क के खातिर, इस धरती के खातिर कुर्बानी के लिए पेश किया है। आज जमीयत के कारकुन पर स्कूल के क्लासरूम में उस्ताद भी फख्र करता है, यूनिवर्सिटियों का प्रोफेसर भी फख्र करता है। और जमीयत के कारकुन की अताअत, ताबेदारी और उनके अच्छे बिहेवियर की बुनियाद पर मुआशरा और सोसाइटी और उनके वालिदैन भी फख्र करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि इस्लामी जमीयत तलबा ने पाकिस्तान को वो शख्सियत दिए जो आज न सिर्फ पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है बल्कि पूरी उम्मत के लिए काबिल फख्र है। उनमें एक काबिल फख्र नौजवान जो अभी हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसका नाम, उसका कारनामा जिंदा है। उसके किरदार और कारनामे के वजह से पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बन गया है। और उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, जो इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन था, इस्लामी जमीयत तलबा का वर्कर था। उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया और दुनिया के 7 ममालिक में शामिल हो गया। और उन्होंने दुश्मन के लिए पाकिस्तान उन्होंने फरमाया था कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। एक एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह एग्जामिनर 3 घंटों के बाद ऐलान करता है कि स्टॉप राइटिंग, द टाइम इज ओवर, इसी तरह ये दुनिया तुम्हारे लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है। और अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा है कि आप शर के मुकाबले में खैर का साथ दे, आप बातिल के मुकाबले में हक का साथ दे, आप झूठ के मुकाबले में सच का साथ दे, आप करप्शन के मुकाबले में दियानतदारी का साथ दे। और न सिर्फ साथ दे बल्कि खालिद भाई ने कहा था कि आप दुनिया में हक का नंबरदार, सच्चाई का नंबरदार
روشنی کا مینار بن کر ساری انسانیت کو لیڈ کرے. انہی کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ اس اجتماع میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن بنوں گا اور خطبات، دینیات، شہادت حق، بناؤ اور بگاڑ اور مولانا مودودی کے لٹریچر کو پڑھ کر میں نے زندگی کا ایک نصب العین، ایک منزل کا تعین کیا. اور وہ نصب العین آج تک مجھے یاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کے تعبیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول، یہ ایک ایسا نصب العین ہے جو صرف زمانے طالب علمی تک محدود نہیں ہے، یہ مرنے تک، زندگی کے آخری لمحے تک رضا الہی کی اصول کے لیے جدوجہد. یہ میرا نصب العین ٹھہرا اور میری طرح لاکھوں طلبہ نے اسی نصب العین کو اپنایا ہے. اس میں ڈھاکے کا عبد المالک شہید بھی ہے اور اس میں کراچی کا عبد المالک مجاہد بھی ہے. اس میں ہمارے مطیع الرحمان نظامی بھی تھے مشرق پاکستان میں، جو پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے اور بالآخر اسی سزا میں اور اسی جرم میں دشمن نے ان کو پھانسی دی، لیکن آخری لمحوں میں بھی پاکستان کے خاطر مطیع الرحمان نظامی نے جام شہادت نوش کرتے ہوئے یہی کہا کہ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کے خاطر 1000 بار جینا اور 1000 بار مرنا مجھے قبول ہے. میرے بھائیو، یہ جمعیت ہی ہے جنہوں نے طلبہ کو تکریم اساتذہ کا درس دیا کہ اساتذہ کا احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جنہوں نے بچوں کو تکریم والدین کا درس دیا کہ والدین کی عزت کرنا، احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جنہوں نے اپنے کلاس روم کو سجایا، جنہوں نے صفائی مہمات چلائے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جنہوں نے تعلیمی اداروں سے باہر اپنی مساجد کو بھی آباد کیا، قرآن کریم کے دروس کو بھی عام کیا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے چراغ بھی اور نور بھی ہر دل میں روشن کیے. اس لیے اس دنیا میں ہمارے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا انعام. میرے بھائیو، یہی جمعیت کی برکت تھی کہ جن کی وجہ سے پھر میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، جن کی وجہ سے میں خیبر پختونخوا کا 2 بار سینئر منسٹر اور فائنانس منسٹر بنا، جن کی برکت سے میں سینٹ آف پاکستان کا رکن بنا اور جس کی وجہ سے آج میں اسلامی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. یہ جمعیت کی برکت ہے، یہ جمعیت کی تربیت ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں جانتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں اس پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو مسائل ہے اس کا حل کیا ہے. اب ایک بازار کے چوکیدار سے لے کر صدر پاکستان تک سب کہتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے. سب اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن اور بیماریوں میں بستر مرگ پر ہے. سب کہتے ہیں، ایک کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بھئی کون ذمہ دار ہے؟ کیوں پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟
क्यों पाकिस्तान में गुर्बत के अंधेरे हैं? क्यों पाकिस्तान में जहालत के अंधेरे हैं? क्यों पाकिस्तान में करप्शन है? क्यों पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी है? क्यों पाकिस्तान में आज 70 लाख से ज्यादा नौजवान नशा की बीमारी में मुब्तला है? क्यों आज पाकिस्तान में 3% से शरह खुदकुशी 8% हो गई है? कौन ज़िम्मेदार है? जिन्नात ज़िम्मेदार है? पहाड़ ज़िम्मेदार है? किस पर ज़िम्मेदारी आयद होती है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, जिन्होंने पाकिस्तान पर 75 साल हुकूमत की, जिन्होंने पाकिस्तान को 75 साल लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को 75 सालों में एक बार नहीं बार बार धोखा दिया, यही लोग पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। आज तालीम इदारों में मसाइल है। क्यों मसला है? इसलिए कि आपके हुक्मरानों के बच्चे पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नहीं पढ़ते हैं। शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब, ये सब इनके बच्चे, आप जवाब दे रहे, इधर पढ़ते हैं या बाहर के स्कूल्स में पढ़ते हैं? उनको क्या गम है कि आपके तालीमी इदारों के मसाइल हल हो जाए? आज एक मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो 14 लाख रुपया फीस देने पर मजबूर है, 12 लाख रुपया फीस देने पर मजबूर है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 18 लाख रुपया सालाना फीस देने पर मजबूर है। आप मुझे बताएं कि एक रिक्शा ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर, एक क्लर्क, एक उस्ताद, एक मजदूर, एक काश्तकार, एक दुकानदार, एक आम वकील किस तरह अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा अगर उनकी कुल आमदनी 25 और 30 हजार रुपया हो? कैसे अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा? मेरे भाइयों, गुज़श्ते दिनों इधर वज़ीर तालीम के साथ मेडिकल कॉलेज के लोगों की मीटिंग थी, ज़िम्मेदारान की। तो जब किसी ने तवज्जो दिलाई कि मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है, उसने कहा कि मैं अपने एक बेटे का फीस स्कूल में 25 हजार रुपया देता हूं, इसलिए ज्यादा नहीं है, लोग दे सकते हैं। इसलिए कि उनके साथ पैसा होगा, नाजायज पैसा होगा, करप्शन का पैसा होगा, चोरी का माल होगा, उसके लिए 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख देना कोई बात नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गरीब बाशिंदे के लिए 12 लाख तो क्या 12,000 देना भी मुश्किल है। मेरे भाइयों, अब एक तालिब इल्म मैट्रिक, एफएससी, फिर 5 साल मेडिकल कॉलेज में 50, 10 और आखिर में इम्तिहानात पास करके जब मेडिकल कर जाता है, उसको फिर एंट्री टेस्ट के नाम पर लूटा जाता है और कहते हैं कि आपने फिर फीस देकर और एंट्री टेस्ट देकर
آپ میڈیکل آگے جا سکتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے کہ ایک FSC کرنے کے بعد کہاں کا انصاف ہے؟ یا تو آپ کا یہ امتحانات کا طریقہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یا انٹری ٹیسٹ کا مقصد صرف اور صرف بچوں کے والدین کے جیبوں پر ہاتھ صاف کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہاسٹل کے اخراجات، ٹیوشن فیسز ناقابل برداشت ہو گئے ہیں. اب غریب طالب علم کے لیے پڑھنا ممکن نہیں رہا. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈگری اگر آپ نے لی ابھی تو اس کی تصدیق کے لیے پھر آپ نے فیس دینا ہے. تو جس ملک میں غریب طالب علم کو لوٹا جاتا ہے، جس ملک میں تعلیم کے دروازے پر سپیڈ بریکر لگائے جاتے ہیں، جس ملک میں غریب کے طالب علم کے جیب پر حکومت ڈاکہ ڈالتی ہے، وہاں کس طرح جہالت کا خاتمہ ہوگا، وہاں کس طرح تعلیم عام ہوگی. اس لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، تعلیم مفت ہوگی انشاءاللہ تعالی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے صحابی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا پیسہ کہاں آئے گا، آپ کے ساتھ پیسہ کہاں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ جب میں اس صوبے کا فائنانس منسٹر تھا، بہر اللہ کو یاد ہوگا، یہاں ہمارے کیا نام ہے، آدم حافظ اشمت صاحب کو یاد ہوگا، ساتھیوں کو یاد ہے کہ جب میں یہاں فائنانس منسٹر تھا، میں نے پرائمری سے میٹرک تک سرکاری سکولز میں تعلیم کو مفت کر دیا تھا. اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. دوستو، مجھ سے جو سوال کرتے ہیں کہ کیسے اب تعلیم کو مفت کریں گے، میں کہتا ہوں یہ ممکن ہے. اس ملک میں 5000 ارب سالانہ کرپشن ہوتی ہے، 5000 ارب سالانہ کرپشن. میں اس کرپشن کو ختم کروں گا اور کرپشن کے پیسے کو تعلیم پر استعمال کروں گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں آپ کے لیے اپنی جماعت کے اندر ایک منصوبہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہم غریب بچے کو مفت تعلیم دیں گے، غریب بچے کو مفت تعلیم. جیوے میرا پیارا میرا راس دلارا، میرا پل میرا ہر پل، میرا پل میرا آج و کل. پاکستان کب کیا، اس زندگی کی قیمت کیا، افغانیوں سے رشتہ کیا. جیوے کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. میرے بھائیوں، آپ اپنے والدین کو میری طرف سے آج یہ پیغام پہنچائے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو تعلیم مفت ہوگی.
تعلیم کے بعد پھر باری ہے روزگار کا۔ اگر ایک آدمی نے ڈگری بھی لی اور اس کے بعد بھی بے روزگار ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے والدین پر بوجھ بنا ہے۔ میں نے دیکھا گزشتہ دنوں سکر میں 3 نوجوان پکڑے گئے، پولیس کو بتایا انہوں نے 2 ان میں سے ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے، ایک نے BA کیا تھا۔ پولیس نے کہا کیوں آپ چوری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہم نے ڈگریاں حاصل کی، جس دفتر میں جا کر کاغذات جمع کرتے ہیں، آگے سے افسر پوچھتا ہے وزیر کا سفارش لاؤ، وزیر اعلیٰ سے ایک ٹیلی فون کروا دو۔ انہوں نے کہا ہماری ضمیر نہیں مانتی ہے کہ پڑھنے کے بعد میں کسی MNA MPA وزیر مشیر اور وزیر اعلیٰ سے سفارش کروا دوں، اس لیے ڈگریاں جلائے ہیں اور یہ کام ہم نے شروع کیا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ تو جماعت اسلامی کا اگلا پروگرام یہی ہے کہ جو بھی نوجوان ہوگا اور بے روزگار ہوگا، روزگار ملنے تک ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے تاکہ والدین پر بوجھ نہ بنے۔ یہ ممکن ہے، یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، ہم غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کریں گے، ہم سود نظام کو ختم کریں گے، پیسہ بچائیں گے، اور انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے روزگار ملنے تک۔ اگلی بات بھی سنیں کہ جو آپ کے والدین ہیں، جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، میری ماں، میرا باپ ہے اور وہ غریب ہے، ان کی عزت ہوگی، ان کو وقار ملے گا، اور ہر 70 سال کی بوڑھے مرد اور خاتون کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام اگر امریکہ میں ہو سکتا ہے، برطانیہ میں ہو سکتا ہے، فرانس میں ہو سکتا ہے، ہالینڈ میں ہو سکتا ہے، پولینڈ میں ہو سکتا ہے، اٹلی میں ہو سکتا ہے، تو یہ تو ہم سے چوتھے ممالک ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو پاکستان میں اس وقت 80 ملین ایکڑ زمین ہے، 80 ملین ایکڑ زمین، جن میں سے صرف 23 ملین ایکڑ زمین زیر کاشت، باقی ساری زمین بنجر پڑی ہے۔ جماعت اسلامی کا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس تمام بنجر زمینوں کو نوجوانوں میں تقسیم کریں گے، ٹریکٹر بھی ساتھ دیں گے، ٹریکٹر دیں گے، کھاد بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو 3 سالوں کا پروجیکٹ بنا کر دیں گے۔ اس زمین کو آباد کرو، عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، آج میں طلبہ کے درمیان کھڑا ہوں اور طلبہ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز کو بحال کریں گے۔ یونین آپ کا حق ہے۔ اگر بازار کے دکاندار یونین بنا سکتے ہیں، اگر ڈرائیور یونین بنا سکتے ہیں، اگر اساتذہ یونین بنا سکتے ہیں، اگر ریٹائر فوجی حضرات یونین بنا سکتے ہیں، تو آخر یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ یونین کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 16 اور 17 کے مطابق ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مرضی کا یونین بنا لے، لیکن پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے نوجوانوں کو اس حق سے محروم رکھا ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ یہ حق آپ کو واپس آپ کو دی گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آج نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں
سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو تاریخی دھوکہ دیا ہے، تاریخی دھوکہ۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، کیا 1 کروڑ نوکریاں دی گئی؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، کیا 50 لاکھ گھر مل گئے؟ اس لیے جماعت اسلامی کا اعلان ہے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے لنگر خانے بنائے، مسافر خانے بنائے اور پاگل خانے بنائے، جماعت اسلامی کارخانے بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسافر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھیے پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم بنک کاش کریں گے اور بنک کے نتیجے میں اربوں ڈالر کمائیں گے۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بنک کی ضرورت ہے یا کتاب کی ضرورت ہے؟ آپ کو بنک کی ضرورت ہے یا قلم دوات کی ضرورت ہے؟ آپ کو بنک کی ضرورت ہے یا کارخانوں کی ضرورت ہے؟ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی لنگر خانوں اور مسافر خانوں کی بجائے اس ملک کو عزت، اس ملک کو ترقی کی طرف آگے لے جائے گی اور ہم کارخانے بنائیں گے۔ آج میں خیبر پختونخوا میں آیا ہوں، آپ مجھے ایک کارخانے کا نام بتائیں جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے اس ملک میں بنایا ہو، ایک میگا پروجیکٹ بتائیں جو انہوں نے بنایا ہو۔ انہوں نے اس قوم کے مستقبل کو تباہ کیا، انہوں نے آئندہ 100 سالوں کو پاکستان میں اندھیروں، پاکستان میں غربت، پاکستان میں مہنگائی کے علاوہ اور کوئی تحفہ نہیں دیا۔ میں اس لیے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کا دور گزر گیا، اب اسلامی انقلاب کا دور آنے والا ہے، آپ شریعت کا دور آنے والا ہے، آپ حقیقی تبدیلی کا دور آنے والا ہے۔ اٹھو اور ظلم کے اس نظام کو بدلنے میں ہمارا ساتھ دو، ہم آپ جیسے ہیں۔ اب دیکھیے نوجوانوں، آج ملک میں کرپشن ہے، پاناما لیکس میں کس کا نام؟ ان لیڈروں کے نام۔ پنڈورا پیپر میں کس کا نام؟ ان لیڈروں کے نام۔ بینک لوٹنے والوں میں کس کا نام؟ ان لوگوں کے نام۔ قرض خوروں میں کس کا نام؟ ان لوگوں کا نام۔ لیکن ان تمام کیسز میں اگر کسی فرد کا نام نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کی کسی لیڈر کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ملک کو ایک قانون دیا، پی ٹی آئی پی ڈی ایم نے مل کر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کیا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں کیا ہے؟ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، ہمجنس پرستی ہے۔ اس لیے آج میں نوجوانوں کی اس مجلس میں حکومت کے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مسترد کرتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو ختم کرے۔ میرے بھائیوں، آج ملک میں بدحالی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ عرصے میں پاکستان مقروض نہیں ہوا، پاکستان ڈیفالٹ ہوا ہے، 62 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آپ کا ملک، نوجوانوں، آپ کا ملک ہر روز 23 ارب قرضہ لے کر حکومت چلا رہی ہے، روزانہ 23 ارب۔ آپ میں سے ہر پاکستانی، یہاں نوجوان بھی اور ہمارے بیٹیاں 2,28,000 کے مقروض ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں میں 3 کروڑ کے نوٹ چھاپے گئے ہیں۔ میرا ملک انہوں نے ورلڈ بینک کا، آئی ایم ایف کا غلام بنایا، امریکہ کا غلام بنایا، برطانیہ کا غلام بنایا۔ ہم آئیں گے انشاءاللہ، غلامی کے ان زنجیروں کو توڑیں گے۔ میں آخر میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا
کہ آپ نے گھر جانا ہے، والدین کے پاس جانا ہے، تو یہ پوچھا جائے گا کہ امیر جماعت نے کیا پیغام دیا؟ امیر جماعت کا پیغام یہی ہے کہ تعلیم ہو سب کے لیے، میرا پیغام یہ ہے کہ چھت ہو سب کے لیے، میرا پیغام یہی ہے روزگار ہو سب کے لیے، میرا پیغام یہی ہے انصاف ہو سب کے لیے۔ اور جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، وہ پی ڈی ایم کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، وہ سلیکٹڈ ہو یا امپورٹڈ ہو، ہم ان سب کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قوم کو تباہ کیا، برباد کیا۔ مجھ سے آج صحافیوں نے پوچھا کہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے۔ جماعت اسلامی کی واضح پالیسی ہے کہ 75 سال کے تجربات کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ان سرمایہ داروں کے پاس، ان جاگیرداروں کے پاس، امریکہ کے ایجنٹوں کے پاس ملک کے وسائل کا حل، مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ بس نوجوانوں، آج میں آپ لوگوں کو اسلامی انقلاب کا ایمبیسڈر بناتا ہوں، آپ ایمبیسڈر بنیں گے اسلامی انقلاب کا۔ آج کے بعد میں آپ کو کلین پاکستان اور گرین پاکستان کا ایمبیسڈر بناتا ہوں، کلین اور گرین پاکستان کا ایمبیسڈر بنیں گے آپ۔ اس لیے جو میرے کلین پاکستان اور گرین پاکستان کا ایمبیسڈر بننا چاہتا ہے، وہ میری بہن ہو یا میرا بھائی ہو، اور وہ عزم کرتا ہے کہ میں ایمبیسڈر ہوں کلین پاکستان کا، میں ایمبیسڈر ہوں گرین پاکستان کا، وہ کڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے، کلین پاکستان، گرین پاکستان، 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 کلین پاکستان، گرین پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔